MBG स्पीक के साथ बिलाल हुरी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक वीडियो बहुत वायरल हुई, मैंने भी ये वीडियो ट्विटर पर शेयर की, मगर जब एक दोस्त ने निशानदेही की कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, फेक है और AI जनरेटेड है, तो मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों दौरा वियतनाम पर हनोई पहुँचे थे और जब उनके त्यारे ने वहाँ लैंड किया और उनके खसूसी त्यारे का दरवाज़ा खुला तो एक नहायत नाखुशगवार मंज़र कैमरे की आंख में महफूज हो गया और यूँ लगता है कि जैसे किसी शख्स ने फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ रसीद किया है और कुछ देर बाद जब थप्पड़ रसीद करने वाला ये हाथ दिखाई देता है तो मालूम होता है कि वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उनकी अहलिया है। और देखते ही देखते ये वीडियो जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, टॉप ट्रेंड बन जाता है, भांत भांत के तबसरों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन दरअसल इस वीडियो में हुआ क्या, असल में ये वाक़या क्या है? फ्रांसीसी सदर को 4 साल पहले भी एक शख्स ने थप्पड़ मारा था और उस शख्स को 4 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मगर अब ये जो मामला हुआ है, ये क्या माजरा है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और फ्रांसीसी सदर और उनकी जो अहलिया है, उनकी लव स्टोरी जो है वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है, उस पर भी कुछ जो है वो हम बात करेंगे। तो जनाब, पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है और जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई है, ये वीडियो ओरिजिनल है, ये वीडियो जैली नहीं है, बल्कि वहाँ जो मीडिया के लोग मौजूद थे, एसोसिएटेड प्रेस का कैमरामैन वहाँ मौजूद था जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो गोया ये जो वीडियो है ये AI जनरेटेड नहीं है, ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन है। क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी गैर मुल्की सदर ने आना होता है और उनका त्यारा जब लैंड करता है तो बाहर मीडिया के लोग भी जो है वो मौजूद होते हैं और सारी निगाहें उस त्यारे का ताक़ुब कर रही होती हैं। कैमरों का फोकस जो है वो उस तरफ होता है कि कौन सी अहम और गैर मुल्की शख्सियत जो है उसने त्यारे से बाहर आना है। तो एक एक मंज़र को कैमरे की आंख में जो है वो महफूज किया जाता है। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यूं ही फ्रांसीसी सदर का जो त्यारा है उसका दरवाज़ा खुलता है तो फ्रांसीसी सदर जो हैं उन्हें कोई धकेलने की कोशिश करता है, कोई उन्हें जो है वो, अब आप इसे थप्पड़ मारना कहें या यूं धकेलना कहें, बहरहाल जो भी आप इसे नाम दें, लेकिन जो चीज़ वाज़े तौर पे महसूस की जा सकती है कि फ्रांसीसी सदर जो हैं वो इस थप्पड़ से या इस हाथ से बचने की कोशिश करते हैं और एक लम्हे के लिए वो साकित और जामिद हो जाते हैं, शौक में चले जाते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि बाहर कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया मौजूद है, तो वो अपने आप को नॉर्मलाइज करते हैं और हाथ हिलाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फ्रांसीसी सदर जैसे ही बाहर कदम रखते हैं तो उनकी अहलिया भी जो है वो बाहर आती हैं और उनके साथ चलते हुए जो है वो फिर ये वीडियो जो है ये पूरी दुनिया में जो है वो वायरल हो जाती है। अच्छा, इस हवाले से जो जब सदर से पूछा गया, फ्रांसीसी सदर से, कि ये क्या मामला था, ये क्या जो है वो माजरा था, तो उन्होंने तो ये कहा कि ये मामूल की कार्रवाई है। और फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हम मजाक कर रहे थे और वो कहते हैं कि इस तरह का मजाक अक्सर व बेशतर हमारे दरमियान जो है वो होता रहता है और ये सच नहीं है। यानी जब उनसे पूछा गया कि जी क्या आपको थप्पड़ मारा आपकी अहलिया ने, तो उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है और हर किसी को पुरसुकून होने की ज़रूरत है। तो अगर ये मामूल की कार्रवाई है और दोनों के दरमियान ये हंसी मजाक की एक सूरत है तो फिर ये बड़ा संगीन किस्म का मजाक है और ज़ाहिर है कि ये मजाक हर शख्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरह का मजाक जो है वो पब्लिक प्लेस पे कैमरों के सामने तो जो है वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वीडियो ज़ाहिर है कि फ्रांसीसी सदर और उनकी अहलिया के दरमियान एक मामला हुआ
تو یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور اس کا باریک بینی سے جائزہ بھی لیا گیا۔ تو اس پہ سوشل میڈیا صارفین نے بھانت بھانت کے تبصرے بھی جو ہیں وہ کیے۔ تو بظاہر اس ویڈیو کو دیکھ کے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمول کا واقعہ نہیں لگتا اور یہ کوئی ہنسی مذاق کا واقعہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مذاق میں کوئی چپت رسید کرنے کی کوشش کی جو فرانسیسی صدر کی اہلیہ نے اور ذرا کوئی زور کا تھپڑ پڑ گیا، اس طرح کا معاملہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے ساکت و جامد ہو جاتے ہیں، وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیمرے موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ نارملائز ہوتے ہیں یا نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو، اور ہاتھ ہلاتے ہیں کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگلی جو چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جیسے ہی وہ طیارے سے باہر قدم رکھنا ہوتا ہے فرانسیسی صدر نے، تو بالعموم جب کسی ملک کا سربراہ حکومت یا سربراہ ریاست اپنی خاتون اول کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو مغربی ممالک میں یہ روایت ہے کہ جو سربراہ حکومت یا سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ یوں بڑھاتا ہے اور اس کی جو اہلیہ ہوتی ہے، خاتون اول ہوتی ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کے جو ہے وہ پھر آگے دونوں بڑھتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بھی واضح طور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی صدر اپنا ہاتھ ہلکا سا ایسے اپنی اہلیہ کی طرف بڑھاتے ہیں، مگر ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان کی اس پیش قدمی کو مسترد کر دیتی ہیں اور ان کا ہاتھ نہیں تھامتی اور سر جھکا کے وہ آگے چلنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہ دونوں جو ہے وہ چل کے آگے آتے ہیں۔ تو اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ پیار محبت کی علامت نہیں ہے، وہ معمول کا کوئی مذاق کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کوئی سنجیدہ نوعیت کی بات ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر لوگ جسے فرانسیسی صدر جو ہیں وہ ایک عام سا واقعہ قرار دے رہے ہیں اور مذاق کی علامت قرار دینے پہ جو ہے وہ مصر ہیں، تو بیشتر لوگ اسے تھپڑ قرار دے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پبلکلی جو ہے وہ ان کی اہلیہ نے انہیں تھپڑ جو ہے وہ رسید کیا ہے۔ اچھا، اس پہ اب طنز بھی ہو رہا ہے، ہمدردی کا احساس بھی جو ہے وہ جتلایا جا رہا ہے، اور یہ بیانیہ اور یہ موضوع سخن بھی بنایا جا رہا ہے۔ شوہروں کی جو مظلومیت کی نوحہ گری ہے وہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیے، عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر ہی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، لیکن بعض جو معاملات میں جو شوہر ہیں وہ بھی تشدد کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ اگر آپ کا دن اچھا نہیں گزر رہا تو یہ جان لیں کہ فرانسیسی صدر کو سب کے سامنے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بیوی سے تھپڑ پڑ گیا ہے، تو اس سے بڑی رسوائی اور جگ ہنسائی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ دکھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے مظلوم ہیں، تو اس سے بڑی مظلومیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے تبصرے اور تجزیے، اس طرح کا طنز اور اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ 4 سال پہلے بھی ویسے فرانسیسی صدر کو جو ہے وہ تھپڑ پڑا تھا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ یہ جون 2021 کی بات ہے اور اپنے ملک میں ہی یہ سلوک کیا گیا تھا فرانسیسی صدر کے ساتھ۔ دراصل فرانسیسی صدر جو ہیں وہ جون 2021 میں جنوب مشرقی فرانس میں ایک ہوٹل میں جو بالغ افراد ہیں ان کے لیے بنائے گئے اسکول کا دورہ کرنے گئے تھے، تو وہاں ان کے کسی سیاسی مخالف شخص نے انہیں یہ کہتے ہوئے تھپڑ مار دیا تھا کہ ڈاؤن ود میکرونزم۔ ویسے یہ جو ان کا نام ہے انگریزی میں لکھنے میں میکرون ہے، لیکن میرے خیال میں جو اس کا تلفظ ہے فرانسیسی زبان میں وہ میکخواں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جس شخص نے ایمانوئل میکخواں فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارا تھا اسے 4 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی، لیکن اب یہ جو حرکت کی گئی ہے سب کے سامنے، اس کا ارتکاب تو ان کی شریک حیات اور اہلیہ نے کیا ہے، تو اب اس ہلکے پھلکے تشدد کی شکایت کہاں کی جا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی فورم پر اس کے حوالے سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسے مذاق قرار دینا، ہنسی مذاق قرار دینا اور معمول کی بات قرار دینا ہی
عقلمندی ہے اور یہی کچھ کیا ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے. اور بالخصوص جب آپ کی بیوی عمر میں آپ سے بڑی ہو، آپ کی اتالیق اور مرشد ہو، تو ایسی صورت میں تو اس ڈانٹ ڈپٹ کرنا، آپ کو سمجھانا یا اس طرح کی ہلکی پھلکی جو ہلکا پھلکا تشدد جسے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کا ہلکا پھلکا تھپڑ یا چپت رسید کرنا، وہ تو اس کا جو ہے وہ استحقاق ہو جاتا ہے اور اس کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو لو سٹوری ہے وہ بھی بڑی مزیدار ہے اور سننے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. مختصر میں جو ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں، ویسے پہلے بھی آپ نے شاید سن رکھا ہو، پڑھ رکھا ہو اس بارے میں. تو فرانس کے جو صدر ہیں ایمانوئل میکرون، یہ ان کی اور ان کی اہلیہ بریجٹ کے درمیان جو عمر کا فرق ہے وہ تقریباً 24-25 سال کا جو ہے وہ فرق ہے. 13 اپریل 1953 کی پیدائش ہے جو ایمانوئل میکرون کی اہلیہ ہیں بریجٹ ان کی، جبکہ خود ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ 21 دسمبر 1977 کو جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو تقریباً یہ 24-24.5 سال کا فرق ہے ان دونوں کی عمروں کے درمیان. اور ان کی جو لو سٹوری ہے اس کا آغاز بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوتا ہے. ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، اور جس اسکول میں وہ پڑھ رہے تھے یہ جو بریجٹ ہیں یہ وہاں پہ ہائی اسکول کی ٹیچر تھی. اور اس وقت جو بریجٹ کی عمر تھی وہ تقریباً 40 برس تھی، جبکہ ایمانوئل میکرون کی جو عمر ہے وہ کچھ 16 برس تھی. تو چونکہ یہ بڑے ذہین طالب علم تھے، بڑے شائننگ سٹار تھے، اور وہاں مختلف جو سوسائٹیز ہیں اس کے ممبر بھی تھے اور اس میں بڑے ایکٹیو تھے، تو ایک ڈرامہ لکھنا تھا. اور وہ ڈرامہ لکھنے کے لیے ایمانوئل میکرون نے اپنی استانی معلمہ بریجٹ جو ہیں ان سے جو ہے وہ رجوع کیا، اور طے ہوا کہ ہر جمعہ کو وہ ملیں گے، اس پہ بات کریں گے اور یہ ڈرامہ دونوں جو ہے وہ مل کر لکھیں گے. تو یہ ڈرامے کا تو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ چل نکلا. ان کے درمیان جو بات ہے وہ ملنے جلنے سے وہ آگے بڑھتی چلی گئی. اور ان کی بریجٹ کی جو ایک بیٹی ہے جن کا نام جو ہے وہ لارنس ہے، وہ ان کی کلاس فیلو تھی ایمانوئل میکرون کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتی تھی. ویسے جو بریجٹ کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کے پچھلے گھر سے، ان کے سابقہ شوہر سے، وہ ایمانوئل میکرون سے کچھ 2 سال بڑے ہیں. تو اس سے آپ عمر کا فرق جو ہے وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال ان کی بیٹی لارنس جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتی تھی ایمانوئل میکرون کے ساتھ. تو جب یہ ان کے درمیان ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں اور بریجٹ کے گھر ایمانوئل میکرون کا آنا جانا جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو ایمانوئل میکرون کے والدین کا خیال تھا، ان کے گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو بریجٹ کی دختر ہیں لارنس، ان سے شاید ایمانوئل کی کوئی قربت ہے اور اس کے ساتھ کوئی قلبی واردات کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے جو بریجٹ کے گھر جو ہے وہ ایمانوئل میکرون کا آنا جانا ہے. لیکن جب ان پر اس بات کا انکشاف ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ دراصل ایمانوئل میکرون کا جو لو افیئر ہے وہ بریجٹ کی بیٹی لارنس کے ساتھ نہیں بلکہ خود بریجٹ کے ساتھ ان کی قربت بڑھ چلی ہے، اور ان دونوں کے درمیان پیار محبت کا تعلق جو ہے وہ استوار ہو گیا ہے. تو ان کے والدین سکتے میں آ گئے، کیونکہ عمروں میں بہت فرق تھا. ایک طرف 16 سال کا ایک ایسا نوجوان جو ابھی اس طرح سے بالغ نہیں ہے، جس کی سوچ ابھی پختہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر کی خاتون جس کی عمر جو ہے وہ 40 برس ہے، جو شادی شدہ ہے، جس کے 3 بچے ہیں، اور جس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ ایمانوئل میکرون سے 2 سال بڑا ہے. تو وہ اس پہ ظاہر ہے ان کا ڈسٹرب ہونا بنتا تھا. انہوں نے فوری طور پہ یہ کیا کہ ایمانوئل میکرون کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس بھجوا دیا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اور ایمانوئل میکرون کے والدین نے بریجٹ سے جا کے ملاقات بھی کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے بیٹے سے دور رہیں، آپ کی اور اس کی عمر میں بہت بڑا فرق ہے، اور آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں،
لیکن جو بریجٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتی، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں آپ کے بیٹے سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں رکھوں گی۔ تو پیار محبت کا سلسلہ دوریوں کے باوجود چلتا رہا، اور بتایا جاتا ہے کہ اسی عمر میں ہی، کچھ 16-17 سال کی عمر میں ہی، یہ 94-95 کا جو ہے وہ زمانہ رہا ہوگا، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا تھا، اور 2006 میں بریجٹ جو ہیں ان کی اپنے شوہر جو وہاں بینکر تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی ہوئی، اور 2007 میں ایمانوئل میخواں نے بریجٹ سے جو ہے وہ شادی کر لی۔ تو اس موقع پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو بالعموم ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اور وہاں فرانس میں بھی جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں ایمانوئل میخواں کی جو کامیابی ہے اس میں بریجٹ کا بڑا ہاتھ ہے، جو صدارتی انتخاب جیتا اس میں بریجٹ کا جو ہے وہ بڑا رول رہا ہے۔ اور مشرقی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ہر کامیاب فرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن بصد احترام میں یہ عرض کروں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ عورت بڑی سمجھدار ہوتی ہے، عورت بڑی کایا ہوتی ہے، عورت بڑی دور اندیش ہوتی ہے، وہ ہاتھ ہی اسی مرد پہ رکھتی ہے جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔